बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अमरीका पाबंदियां हटाए, न्यूक्लियर डील को दोबारा ना छोड़ने का यकीन दिलाए, वियना बातचीत से पहले ईरान का मुतालबा। पाकिस्तानी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी हटाई, एहतजाज खत्म, कारकुन घर जाने लगे। सूडान में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे जारी, फौज का क्रैकडाउन, बुरहान ने कहा अगली हुकूमत में शामिल नहीं होगा। इसराइल कई महाजों पर जंग के लिए तैयार नहीं, लड़ाई की सूरत में तबाही मुकद्दर होगी, सीनियर फौजी कमांडर ने दी वार्निंग। गुंबद सखरा को हटाने के लिए यहूदी लॉबी सरगर्म, फलस्तीन के मुफ्ती आजम ने कहा भयानक नतीजे निकलेंगे। अमेरिका ने सफर पर 20 महीने से लगी पाबंदी हटाई, यूरोप के कई मुल्कों में कोविड केसों में इजाफा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर वाक़े पर यूपी हुकूमत की तहकीकात से मुतमईन नहीं, निगरानी के लिए जजों के नाम तजवीज़ किए। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सूडान के आर्मी चीफ अब्दुल फतेह अल बुरहान ने कहा है कि वो आरज़ी मुद्दत के बाद बनने वाली किसी भी हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने इन दावों को रद्द कर दिया कि फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ मुजाहरों के दौरान सिविलियन हलाकतों के लिए फ़ौज जिम्मेदार है। 25 अक्टूबर के बाद से सूडान में फ़ौज के ख़िलाफ़ कई मुजाहरे किए गए हैं जो अभी जारी हैं, लेकिन फ़ौज ने सख्त क्रैकडाउन किया है। अब तक कम से कम 14 एहतजाजी हलाक हुए हैं और 300 ज़ख्मी हुए हैं। अल बुरहान ने अल जज़ीरा चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हम जमहूरी अमल पूरा करने के पाबंद हैं, वक्त पर इलेक्शंस कराएंगे और किसी भी पुरअमन सरगर्मी को नहीं रोकेंगे जो दस्तूर के तहत होगी। उन्होंने कहा कि सूडान की फ़ौज सिविलियंस को हलाक नहीं करती, वो तहक़ीक़ात कर रही है। सूडान में सिविलियन हुकूमत बहाल करने के लिए ज़बरदस्त आलमी दबाव है। सूडान में एहतजाजियों की तंजीम ने कहा कि अवाम ने फ़ौजी बगावत को रद्द कर दिया है। दारुल हुकूमत खर्तूम और दूसरे शहरों में अब तक सैकड़ों रैलियाँ निकाली गई हैं। एहतजाजियों ने सिविलियन हुकूमत बहाल करने का मुतालबा किया और फ़ौजी बगावत की मुखालफत की। अल बुरहान ने कहा कि उन्होंने कोई फ़ौजी बगावत नहीं की है, बल्कि तब्दीली के अमल में सुधार पैदा करने के लिए यह कदम उठाया है। अमेरिका और आलमी इदारों ने फ़ौजी बगावत के बाद सूडान की माली मदद रोक दी है। अफ्रीकी यूनियन ने भी सूडान की रुकनियत सस्पेंड कर दी है। इस दौरान सूडान में ताज़ा एहतजाज भी किया गया है और फ़ौज ने सख्त क्रैकडाउन किया है।
افریقہ کے ملک سیارا لیون میں ٹینکر دھماکے کے بعد مرنے والوں کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ ان ہلاکتوں پر 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سانحے میں کم سے کم 101 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ ابھی درجنوں لوگ ہاسپٹلز کے باہر کھڑے ہیں جہاں کئی زخمیوں کا علاج ہو رہا ہے۔ یہ سانحہ جمعے کی رات پیش آیا تھا جب ایک فیول ٹینکر اور بس میں ٹکر کے بعد بھیانک آگ لگ گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد درجنوں لوگ ٹینکر میں سے نکلنے والے فیول کو جمع کرنے کے لیے وہاں پر تھے۔ مرنے والوں میں کئی عورتیں شامل ہیں جو سڑک پر چھوٹے موٹے کاروبار کرتی ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ کئی لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ عراق میں وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی پر قاتلانہ حملے کی ہر طرف سے مذمت کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب، ایران، UAE، کویت، قطر، جارڈن اور عرب لیگ نے مذمتی بیانات جاری کیے ہیں۔ مسلم ورلڈ لیگ نے بھی حملے کی مذمت کی ہے۔ اس حملے میں ڈرونز کے ذریعے مصطفیٰ الکاظمی کے مکان کو نشانہ بنایا گیا ہے جو سخت سیکیورٹی والے گرین زون میں ہے، لیکن کاظمی بال بچ گئے۔ یہ واقعہ سخت سیکیورٹی والے گرین زون میں پیش آیا جہاں پر کئی اہم سفارتی اور سرکاری دفتر اور عمارتیں ہیں۔ اس حملے میں کم سے کم 6 سیکیورٹی گارڈ زخمی ہوئے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ ایک بزدلانہ دہشت گرد حملہ ہے۔ امریکہ نے تحقیقات میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ انہیں یہ جان کر سکون ہوا کہ وزیر اعظم زخمی نہیں ہوئے۔ کاظمی ایک ویڈیو میں پیش ہوئے جس میں حملے کے بعد وہ ایک سیکیورٹی میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ کاظمی کے دفتر نے کہا کہ بزدلانہ دہشت گرد حملے میں وزیر اعظم کے مکان کو نشانہ بنایا گیا جس کا مقصد انہیں ہلاک کرنا تھا، لیکن وہ بال بچ گئے۔ کسی بھی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کیا، لیکن بعض لوگ ایران کی مدد رکھنے والی تنظیموں پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ حال ہی میں عراق میں پارلیمنٹ الیکشنز ہوئے تھے۔ ان الیکشنز میں ایران کی مدد رکھنے والی جماعتوں کی سیٹیں کم ہوئی تھیں۔ یہ جماعتیں ایران کے الیکشنز میں دھاندلیوں کا عراق کے جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں دھاندلیوں کا الزام لگا رہی ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن اور یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے بھی عراقی وزیر اعظم پر حملے کی مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مصطفیٰ الکاظمی پر حملے کا مقصد امن کو درہم برہم کرنا ہے۔ وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیہ نے عراقی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ دوست ملک عراق کی سیکیورٹی اور استحکام کو متاثر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ایران نیوی کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میدان جنگ پر بہت کچھ دکھا سکتا ہے اور یقیناً ملک کے تعلق سے کسی بھی غلط رویے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے فوجی مشقوں کے موقع پر یہ بات کہی۔ ان مشقوں کو ذوالفقار 400 کا نام دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیں کئی محاذوں پر ایک ساتھ جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں اور ایسی صورت میں شکست سے دوچار ہوں گی اور اسرائیل ٹوٹ سکتا ہے۔ میجر جنرل آئزیک برک نے یہ وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی اگلی جنگ شاید گھریلو محاذ پر لڑی جائے گی اور اس طرح کی جنگ میں اسرائیل کوئی تجربہ نہیں رکھتا۔ برک نے کہا کہ ایک نئی جنگ ہمیں کئی سال پیچھے لے جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں میزائلز اور راکٹس روزانہ اسرائیل پر داغے جائیں گے اور کئی ہوائی گاڑیاں ہماری زمینوں پر اڑانے بھریں گی اور تباہی مچائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں اگلی جنگ کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے اور ہمیں خود کو بچانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگلی جنگ سے اسرائیل کا انفراسٹرکچر تباہ ہو سکتا ہے اور زبردست آفت آ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ایک ریسرچ کمیٹی بنانی چاہیے۔ ایک رپورٹ میں پتہ چلا ہے کہ حزب اللہ کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ راکٹس ہیں جو اسرائیل میں کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ حال ہی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ ہوئی تھی جس میں حماس نے 4000 سے زیادہ راکٹس اسرائیل پر فائر کیے تھے۔ ان راکٹ سے نمٹنے کے لیے اسرائیل کا آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ناکام ہو گیا تھا اور اسرائیل کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ فلسطین کے مفتی اعظم شیخ محمد حسین نے اتوار کو وارننگ دی ہے کہ مسجد اقصی کو نقصان پہنچانے کے بھیانک نتیجے نکلیں گے۔ انہوں نے اسرائیل کو مقدس مقامات خاص طور پر اقصی اور گنبد صخرہ کی بے حرمتی کے خلاف خبردار کیا۔ یہ وارننگ ایک ایسے وقت دی گئی جب بعض یہودی گنبد صخرہ کو شہید کر کے اسے دوسرے مقام پر ہٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ شیخ حسین نے کہا کہ اس طرح کی باتیں گنبد صخرہ کو شہید کرنے اور مسجد اقصی کی مذہبی، تاریخی اور قانونی حیثیت بدلنے کی
کوششوں اور ارادوں کو ظاہر کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس ہے. پچھلے ہفتے ایک یہودی عالم نے مسجد صخرہ کی تصویر کے ساتھ ایک آرٹیکل اور پیمفلٹ چھاپتے ہوئے اسے موجودہ مقام سے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا. سعودی عرب کی ایک عدالت میں فلسطینی قیدیوں کو آرمی کورٹ کی طرف سے دی گئی سزائیں معاف کرنے پر غور کیا گیا. ان قیدیوں میں حماس لیڈر محمد الخضری بھی شامل ہے. سعودی عرب کی اپیل کورٹ میں خواہش کی گئی کہ ان لوگوں کی سزائیں معاف کی جائیں. ایک فوجی عدالت نے حماس کے سابق لیڈر محمد الخضری کو 15 سال جیل کی سزا سنائی تھی. اس کے علاوہ درجنوں فلسطینیوں اور جارڈینینز کو بھی ایسی ہی سزائیں سنائی دیں. فلسطینی اتھارٹی نے القدس میں امریکی قونصلیٹ کو دوبارہ کھولنے کی مخالفت کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نفتلی بینٹ پر تنقید کی. فلسطینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بائیڈن حکومت نے کئی مرتبہ یہودی آباد کاری کی مخالفت کی ہے اور قدس میں فلسطینیوں کے لیے سفارتی مشن کھولنا چاہتی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں کئی فلسطینی کارکنوں کی پیگاسس اسپائی ویئر کے ذریعے جاسوسی کی جا رہی ہے. رپورٹ میں وارننگ دی گئی کہ اس طرح کے حالات سے خراب نتیجے نکل سکتے ہیں. جن اداروں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے ان میں ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی شامل ہے. کئی ملکوں میں پیگاسس اسپائی ویئر کے استعمال کے الزامات پر سیاسی تنازعات پیدا ہوئے ہیں. سعودی عرب نے مکہ اور مدینہ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں غیر ملکی شہریوں کو انویسٹمنٹ کی اجازت دی ہے. ایک سرکاری رپورٹ میں یہ بات کہی گئی. جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ وہ نیوکلیئر ڈیل کی بحالی کے بعد اسے کبھی نہیں چھوڑے گا جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی. ایران اور امریکہ کے درمیان انڈائریکٹ بات چیت 29 نومبر کو ویانا میں شروع ہونے والی ہے جس کا مقصد نیوکلیئر ڈیل کو بحال کرنا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ واشنگٹن کو تہران کے خلاف لگائی گئی تمام پابندیاں ہٹانی چاہیے. خطیب زادہ نے کہا کہ ایرانی عہدیدار علی باقری کنی ویانا بات چیت میں حصہ لینے کے لیے روانہ ہوں گے. لبنان اور عرب ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے. عرب لیگ نے بتایا کہ یہ بات چیت درست سمت میں جاری ہے. حال ہی میں لبنان کے ایک وزیر کا ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے یمن جنگ کے لیے سعودی عرب اور UAE پر تنقید کی تھی اور یمن کے حوثیوں کی تائید کی تھی. یہ ویڈیو اس وقت کا ہے جب جارج قرداحی وزیر نہیں تھے لیکن اس کے باوجود امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں نے لبنان سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا اور لبنان کے سفیروں کو ان کے ملک واپس بھیج دیا. عرب لیگ کا ایک ڈیلیگیشن بحران حل کرنے کی کوششوں میں بیروت پہنچا ہے. عیسائی لیڈر جارج قرداحی پر جنہوں نے یہ ویڈیو میں بیان جاری کیا تھا کافی دباؤ ہے کہ وہ سعودی عرب اور اتحادیوں سے معافی مانگیں. لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے امید ظاہر کی ہے کہ اس مسئلے کا جلد سے جلد حل نکل آئے گا. پاکستان کی حکومت نے تحریک لبیک پر سے پابندی ہٹا دی ہے جس کے بعد تحریک لبیک نے اپنا احتجاج ختم کر دیا ہے. پچھلے 2 ہفتوں سے تحریک لبیک کے سینکڑوں کارکن اسلام آباد کے قریب وزیر آباد میں رکے ہوئے تھے. یہ احتجاجی اپنے لیڈر سعد رضوی کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جائے. اسلام آباد تک مارچ نکالنے کی کوشش کے دوران کئی بار جھڑپیں بھی ہوئیں. ان جھڑپوں میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے. خبریں مل رہی ہیں کہ تحریک لبیک کے کارکن اپنے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. پاکستان کی حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی ہٹانے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. حکومت نے کہا ہے کہ تنظیم نے بعض یقین دہانیاں کرائی ہیں اور قومی مفاد میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تحریک لبیک پر اس سال 15 اپریل کو پابندی لگائی گئی تھی. حال ہی میں پاکستان کی حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان بات چیت ہوئی تھی. حالیہ جھڑپوں میں کم سے کم 6 پولیس آفیسرز اور 4 احتجاجی ہلاک ہوئے. یہ پورا معاملہ اکتوبر 2020 میں شروع ہوا تھا جب فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے اظہار خیال کی آزادی کے نام پر گستاخانہ کارٹونز کا بچاؤ کیا تھا. آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم 24 سال میں پہلی بار پاکستان کا دورہ کرے گی. یہ دورہ اگلے سال مارچ اور اپریل میں ہوگا. اس دورے کے دوران 3 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 1 T20 انٹرنیشنل کھیلا جائے گا. میچز کراچی، راولپنڈی اور لاہور میں ہوں گے. یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا جب دونوں ٹیموں کے درمیان دبئی میں T20 ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلا جانے والا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ نے کہا کہ مجھے آسٹریلیا کا استقبال کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے. سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کئی برسوں سے پاکستان میں بیرونی
ٹیمیں دورہ نہیں کر رہی ہیں۔ آسٹریلیا نے آخری بار 1998 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا جب موجودہ آسٹریلین ہیڈ کوچ جسٹن لینگ ٹیسٹ ٹیم میں شامل تھے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ وہ اس خبر سے بہت خوش ہیں کہ آسٹریلین ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی۔ تریپورہ کے فرقے وارانہ فسادات کے بارے میں سوشل میڈیا پر خیالات کا اظہار کرنے پر کئی لوگ مشکل میں پھنس رہے ہیں۔ پولیس نے 100 سے زیادہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بیانات اور تبصروں کے لیے UAPA جیسے سخت قانون کے تحت مقدمات درج کیے ہیں۔ اس طرح کی کارروائیوں پر پوری دنیا میں تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ ان میں فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب اکاؤنٹس شامل ہیں جن کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں بنگلہ دیش میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے بعد ہندوؤں پر حملوں کے واقعات پیش آئے تھے۔ ان حملوں کے خلاف VHP کی ایک ریلی کے بعد تریپورہ میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ دہلی کے اپہار سنیما میں آگ لگنے کے معاملے میں ثبوتوں سے چھیڑ چھاڑ پر بزنس مین سشیل انسل اور گوپال انسل کو 7 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ واقعہ 1997 میں پیش آیا تھا جس میں 59 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ انسل بھائیوں پر 2.25 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے 1 مہینہ پہلے انہیں مجرم قرار دیا تھا۔ پنجاب کے ڈیپٹی چیف منسٹر سکھجندر سنگھ رندھاوا کے داماد کو ریاست کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بنایا گیا ہے جس پر ریاست میں ایک تنازعہ پیدا ہو گیا ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں نے اس تقرر پر اعتراض کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ کانگریس اہم عہدوں پر قریبی لوگوں کو مقرر کر رہی ہے۔ پنجاب میں اگلے سال کے شروع میں الیکشنز ہونے والے ہیں، اسی لیے وہاں پر کافی تنازعات پیدا ہو رہے ہیں۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 11,451 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں۔ ایک دن پہلے کے مقابلے میں یہ 5.5% زیادہ کیسز ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 266 جانیں بھی گئیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک پورے ملک میں 108 کروڑ 51 لاکھ سے زیادہ ویکسین ڈوزز دے دیے گئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ انڈیا 265 روپے فی ڈوز کی قیمت پر 1 کروڑ سے زیادہ زائڈس کیڈیلا ویکسین شاٹس خریدے گا۔ یہ ویکسین بچوں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ امریکہ نے آخرکار سفر پر پابندیاں برخاست کر دی ہیں۔ یہ پابندیاں 20 مہینے سے کووڈ-19 کی وجہ سے لگی ہوئی تھیں۔ ان پابندیوں کو ہٹانے کا یہ مطلب ہے کہ کئی ملکوں کے لوگ جو دونوں ویکسینز لے چکے ہیں اب امریکہ کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس دوران یورپ کے کئی ملکوں میں کووڈ کیسوں میں اضافے کا رجحان ہے۔ بعض ملکوں میں پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ نیوزی لینڈ کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ میں بھی نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ یہی حال چائنا کی دارالحکومت بیجنگ کا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسے لکھیم پور کھیری وائلنس کی تحقیقات کے لیے یوپی حکومت کی طرف سے بنائے گئے عدالتی کمیشن پر بھروسہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے اسٹیٹس رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ وہ اب تک کی تحقیقات سے مطمئن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی بینچ نے ریمارک کیا کہ اس رپورٹ میں صرف بعض گواہوں کے بیانات ہی شامل ہیں۔ اتر پردیش حکومت نے اس معاملے کی چھان بین کے لیے ایک SIT بنائی ہے۔ سپریم کورٹ نے تحقیقات کی نگرانی کے لیے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے سابق ججز جسٹس راکیش کمار جین اور جسٹس رنجیت سنگھ کے ناموں کی سفارش کی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔
امریکہ پابندیاں ہٹائے، نیوکلیئر ڈیل کو دوبارہ نہ چھوڑنے کا یقین دلائے، ویانا بات چیت سے پہلے ایران کا مطالبہ۔ پاکستانی حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی ہٹائی، احتجاج ختم، کارکن گھر جانے لگے۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرے جاری، فوج کا کریک ڈاؤن، برہان نے کہا اگلی حکومت میں شامل نہیں ہوں گا۔ اسرائیل کئی محاذوں پر جنگ کے لیے تیار نہیں، لڑائی کی صورت میں تباہی مقدر ہوگی، سینئر فوجی کمانڈر نے دی وارننگ۔ گنبد صخرہ کو ہٹانے کے لیے یہودی لابی سرگرم، فلسطین کے مفتی اعظم نے کہا بھیانک نتیجے نکلیں گے۔ امریکہ نے سفر پر 20 مہینے سے لگی پابندی ہٹائی، یورپ کے کئی ملکوں میں کووڈ کیسوں میں اضافہ۔ آسٹریلین کرکٹ ٹیم 24 سال بعد پاکستان کا دورہ کرے گی۔ سپریم کورٹ لکھیم پور واقعے پر یو پی حکومت کی تحقیقات سے مطمئن نہیں، نگرانی کے لیے ججوں کے نام تجویز کیے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔